وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. हर किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई, तारीफ, तमजीद और तक़दीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के लिए जो अकेला ही तमाम हक़ों, सनाओं, किबरियाइयों और बड़ाइयों का मालिक व हक़दार है। सलातो सलाम सय्यिदना व सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तक़ीन शफीउल मुज़निबीन साहिब लिवाउल हम्द जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मुख्तसर हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद
गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हमारी गुफ्तगू का मौज़ू हुदूदुल्लाह और उनका निफाज़ था, और हमने ये इत्तेफाक किया था, ये अहद किया था इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हुदूदुल्लाह के निफाज़ के जो फ़वाइद और समरात हैं उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस कायनात में हज़रत इंसान को भेजा और जिंदगी बसर करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी इज्जत, उसके माल, उसकी जान, उसकी आबरू और उसके दूसरे हुकूक की हिफाजत और पासदारी के लिए कुछ अहकामात दिए। अगर इंसान इन अहकामात पर अमल पैरा रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो कोई सूरत नहीं है कि इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि उसे किसी चीज से खौफ दिलाना पड़े, उसे किसी चीज से डराना पड़े या उस पर किसी को मुसल्लत करना पड़े। जो अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तालीमात के मुताबिक गुजारता है, नूरे वही के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है और अपने आप को उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सुपुर्द किया हुआ है और अपना हर कदम, हर हरकत और जुबान से निकलने वाले हर कलमे से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने मुझे इस बारे में क्या हुक्म दिया है। ऐसे शख्स को कहीं भी सजा और वईद से डराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये इंसान है और मुमकिन नहीं है कि कोई भी इंसान बगैर गलती के, बगैर खता के जिंदगी गुजार सके। इंसान इस याद से है, भूल जाता है, और इसका बदतरीन और अजली दुश्मन शैतान हर वक्त इस टो में लगा रहता है कि कब इसको बहकाना है, किस तरह बहकाना है और किस तरह इसको सिरात मुस्तकीम से हटाना है, किस तरह इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तालीमात से दूर करना है। और इंसान अपनी तबीयत, अपनी फितरत के मुताबिक कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। और अगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तालीमात से, नूरे वही से ज्यादा दूर हो जाए तो कहीं ऐसे कभी और ऐसे गलत काम कर बैठता है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने वईदें नाज़िल की हैं, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सज़ाएं मुकर्रर की। और उन सज़ाओं का मकसद, उन वईदों का मकसद, उन हुदूद का मकसद, उन ताज़ीरात का मकसद बुनियादी तौर पर माहौल और मुआशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की शरीयत का निफाज़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के बंदों को ताकत फराहम करना है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इरशाद फरमाया कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकूना बी शैअ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उन लोगों के साथ वादा किया है, उन लोगों के साथ ये मुआहदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का, जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो उसकी मानते हैं, जो उस पर ईमान और यकीन रखते हैं कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, इस जमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ताकत, इख्तियारात और हुकूमत उन्हीं लोगों को अता करेगा जो अल्लाह
سنت رہی ہے، یہی انداز رہا ہے کہ جس نے اللہ رب العزت والجلال کی مانی، جس نے اللہ رب العزت والجلال کی تعلیمات کو فالو کیا، جس نے نور وحی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں عزت بھی انہیں عطا کی، اس دنیا میں امن و امان بھی انہیں عطا کیا، اس دنیا میں حکومت اور طاقت بھی انہیں اللہ رب العزت والجلال نے تفویض کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کے دین کو اس دنیا میں قائم اور دائم رکھا، ثابت رکھا، اور اس دنیا میں ان کے دین کا بول بالا رہا، جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال پر ایمان قبول کیا، اللہ رب العزت والجلال پر یقین رکھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس پر مستضعف اللہ رب العزت والجلال نے انہیں امن و امان عطا کر دیا، خوف ان کے دلوں سے ختم ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت والجلال پر ایمان قبول کیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو تعلیمات انہیں دی، ان تعلیمات کو فالو کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی، اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی، تب بھی اللہ رب العزت والجلال کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کی، بلکہ تب بھی اللہ رب العزت والجلال سے پوچھا کہ ان کا کفارہ کیا ہے، ان کا ازالہ کیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی، دوسرا اللہ رب العزت والجلال نے تمہارے دین کو اس دنیا میں قائم کیا، اور تیسرا اللہ رب العزت والجلال نے یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، خوف کو ختم کر کے تمہیں امن و امان عطا کر دیا۔ اور یہی انسان کی تین بڑی خواہشات ہیں اس دنیا میں، یہی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال سے اختیارات عطا کر دے، حکومت عطا کر دے، اللہ رب العزت والجلال اس دنیا میں اس کا بول بالا کر دے، جو دین، جو تعلیمات، جو قوانین لے کر وہ چل رہا ہے، ان تعلیمات اور ان قوانین کو اللہ رب العزت والجلال اس دنیا میں نافذ کروا دے۔ اور تیسرا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان پرامن زندگی گزارے، کہیں کسی قسم کا خوف نہ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، اس کی اولاد محفوظ ہو، دنیا میں اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو۔ اور یہ تینوں چیزیں انسان کو صرف اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو نور وحی عطا کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اگر اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا تو اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے کہ یہ اور اس جیسی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت والجلال تمہیں عطا کرے گا۔ اور اگر روگردانی کرے گا، اگر اللہ رب العزت والجلال کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا، اگر حدود اللہ کو پامال کرے گا، حدود اللہ کو اس دنیا میں لاگو نہیں کرے گا، اپنے اوپر، اپنے ماحول اور معاشرے کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اگر حدود اللہ کا نفاذ نہیں کرے گا، پھر اللہ رب العزت والجلال نے ایسے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں دی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اللہ رب العزت والجلال کی شریعت کو نافذ کرتے، اگر اللہ رب العزت والجلال کی تعلیمات کو فالو کرتے، آسمان سے اللہ رب العزت والجلال نے تورات کی صورت میں جو کتاب نازل کی تھی، اپنا کلام نازل کیا تھا، اگر اسے وہ قائم کر دیتے اور اس کو اس دنیا میں نافذ کر دیتے، اللہ رب العزت والجلال نہ صرف انہیں آخرت کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ہم اس دنیا میں انہیں بہت کچھ عطا کر دیں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ رب العزت والجلال آسمان سے بھی رزق نازل فرماتا اور زمین سے بھی اللہ رب العزت والجلال انہیں رزق عطا فرماتا۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے کوئی حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد قائم کرنا یہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال انہیں 40 روز مسلسل بارش اور رحمت کی بارش ان پر نازل فرمائے، یہ اس سے بہتر ہے ایک حد قائم کرنا۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے، اگر کسی نے کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت والجلال کے قانون کے مطابق
لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ جب کسی انسان پر حد لاگو ہوتی ہے، کسی انسان سے کوئی جرم ہوتا ہے اور اس کی سزا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اسے دی جاتی ہے، تو وہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی پر حد زنا لگی اور جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا، کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا، اس کے بارے میں کوئی غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، ان کے چھینٹے پڑے، اس نے اس کے رد عمل میں اس کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے، تمہیں اب اس کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی غلط کلمہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے پہ یہ کافی ہو جائے گا۔ جب اس پر حد لاگو ہو گئی، ایک چور نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس پر حد لاگو ہو گئی، ایک زانی نے زنا کیا، اس پر حد لاگو ہو گئی، اللہ رب الجلال اس حد کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اب ماحول اور معاشرے میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی پگڑی اچھالے، اس کی عزت اچھالے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر کے اپنے اوپر حد لگوا کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اللہ رب الجلال سے توبہ کر دی۔ اور ایک اور بڑا فائدہ، ایک اور بڑا ثمرہ کہ جب کسی پر حد لاگو ہوتی ہے، جب کسی پر حد لاگو ہوتی ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے، کسی کے جرم کی وجہ سے، تو اس کا مقصد صرف اس بندے کو سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ماحول اور معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دلوں کے اندر کجربی ہے، ٹیڑھ پن ہے، یا جن کا ایمان کمزور ہے، وہ بھی اس سے عبرت پکڑے۔ حد کا مقصد صرف مجرم کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ماحول اور معاشرے کو عبرت دلانا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب الجلال نے سورہ نور میں یہی فرمایا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جب اسے سزا دی جا رہی ہو، جب اسے سنسار کیا جا رہا ہو، جب اس کا سر طرف کیا جا رہا ہو، جب اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہو، تو کسی کے دل میں اس کے لیے رحم کے جذبات نہیں آنے چاہیے، کسی کے دل میں اس کے لیے رحم کے جذبات نہیں آنے چاہیے، بلکہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ اگر ہمارے ہم میں سے کسی سے غلطی یا گناہ سرزد ہو گیا تو ہمارے لیے بھی یہی وعید ہے، یہی سزا ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی اونچے خاندان کا ہو، کوئی چھوٹے خاندان کا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی عہدے دار ہو، کوئی عامة الناس میں سے ہو، سب کے لیے اللہ رب الجلال نے ایک جیسا قانون نازل کیا ہے، ایک جیسے قوانین نازل کیے ہیں، ایک جیسے احکامات نازل کیے ہیں۔ جب حد لاگو ہوتی ہے اس کو شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے اس کے بارے میں کہ اسے سر عام لوگوں کے سامنے اس لیے اس کا نفاذ کرو تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور ماحول اور معاشرے کے اندر دوسرے کا احترام، دوسرے کے حقوق کی پاسداری بڑھے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جرم تو سر عام ہو، جرم تو سب کے سامنے ہو، جرم کی تشہیر بھی ہو اور جرم بھی علی الاعلان ہو، لیکن جب سزا دینے کا وقت آئے، جب حد لاگو کرنے کا وقت آئے تو پھر حقوق انسانی یاد آ جاتے ہیں، پھر بند کمرے میں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے بند کمرے میں اسے سزا دی جاتی ہے۔ یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت نے علی الاعلان سزا کا حکم دیا ہے۔ جرم علی الاعلان نہیں کر سکتے، جرم علی رؤوس الاشہاد نہیں کر سکتے، جرم کی تشہیر بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں سب کچھ الٹ ہوتا ہے، جرم بھی علی الاعلان ہوتا ہے، جرم کی تشہیر بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ مجرم تو مجرم جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں اب کس کو منہ دکھاؤں۔ مقصد سزا کا ماحول اور معاشرے کو عبرت دلانا۔ اللہ رب العزت والجلال کے حدود کے نفاذ کا مقصد ماحول اور معاشرے کو حقوق دلانا ہے
ضرورت نہ کرے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے بھی یہی حکم اور یہی سزا نازل کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور سورہ نوح میں فرمایا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ظلم و زیادتی ہے، جیسا ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اگر یہاں حدود اللہ نافذ کر دی جائے، اگر یہاں شرعی حدود کا نفاذ کر دیا جائے، چوری پر ہاتھ کاٹا جانے لگے، قتل کے بدلے قتل کیا جانے لگے اور زنا پر سنسار کرنے لگے تو سارا معاشرہ ہی مجرم بن جائے گا. یہ معاشرہ مجرم بنا ہی اس لیے، یہ معاشرہ مجرم بنا ہی اس لیے ہے کہ اس معاشرے کے اندر حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر اتنی جرت اور اتنی ہمت پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے اس کی سزا نہیں ملتی. اگر سزا ملتی ہے تو صرف اس کو ملتی ہے جو غریب ہے، جو فقیر ہے. غریبوں کے لیے اور حکم ہے اور امیروں کے لیے اور حکم ہے. اگر حدود اللہ کا نفاذ ہوتا اور حدود اللہ کا نفاذ سر عام ہوتا، لوگوں کو عبرت دلائی جاتی، تو ممکن نہیں تھا کہ آج جو ماحول اور معاشرے کی حالت ہے وہ حالت پیدا ہو. جس کو ٹٹول لے، جس کو دیکھ لے اور اگر میڈیا کو دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ پوری قوم اسی کام میں لگی ہوئی ہے، کام کوئی اور نہیں. نیک وہی ہے جس کی اللہ رب العزت والجلال نے پردہ پوشی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہی نیک نظر آتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ جو پیر پکڑا جائے وہ جعلی ہے، جو نہ پکڑا جائے وہ صحیح پیر ہے. بالکل یہی معاملہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا، یہی معاملہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے کہ جو جس کے اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہے وہ پاک ہے، اور جس کو ذرا ٹٹول لو، جس کو دھنگال کر دیکھ لو، وہ جرائم میں ملوث نظر آتا ہے. ایسے کبھی جرائم میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو. تصور بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، ایک اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا، اللہ کے رسول کے سامنے دن میں 5 مرتبہ ماتھا رگڑنے والا، وہ اتنے کبھی اور اتنے فوج جرائم بھی کرتا ہوگا. سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے سزا اور جزا کا جو عمل ہے اسے ختم کیا ہوا ہے. اگر کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے تفاوت قائم کیا ہوا ہے، درجات بنائے ہوئے ہیں. میرے لیے سزا کچھ اور ہے، تیرے لیے سزا کچھ اور ہے، وزیر کے لیے سزا کچھ اور ہے، فقیر کے لیے سزا کچھ اور ہے. اور اگر سزا دی بھی جاتی ہے تو اندر کھاتے دی جاتی ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اس کے حقوق پابند نہ ہو. وہ بندے خدا کے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، کسی کی عزت پامال کرتا ہے اور کسی خاندان کو سالوں تک نہیں صدیوں تک ان پر دھبا لگایا جاتا ہے، اس وقت آپ کو اس خاندان یا اس مظلوم کے حقوق کی فکر نہیں ہوتی. جب سزا کی باری آتی ہے، جب ظالم کے حقوق کی فکر نظر آنے لگتی ہے. آج ماحول اور معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر جو بے برکتی ہے، جو بدامنی ہے، جو خوف ہے، جو ظلم اور فساد ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو پامال کیا. ہم نے اللہ رب العزت والجلال کی شریعت کو زبانی تو مانا ہوا ہے لیکن عملی طور پر اس کو رائج کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. اگر آج بھی حدود اللہ کو نافذ کر دیا جائے، اگر آج بھی دین اسلام کو نافذ کر دیا جائے اور سب کے لیے یکساں تعلیمات اور یکساں قوانین نافذ کر دیے جائے تو آج اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. آج اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. آج کے اللہ رب العزت والجلال اپنے اس وعدے کو عملی شکل دے سکتے ہیں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا. لیکن تم تو جھٹلاتے ہو، تم تو صرف نام کا ایمان رکھتے ہو، تم تو صرف دعویٰ کرنے کے لیے، دوسرے کو اپنے سے کم تر ثابت کرنے کے لیے اپنے ایمان کی تشہیر کرتے ہو.
اگر اندر ٹٹول کر دیکھ لیا جائے، اگر باطن کو ٹٹول کر دیکھ لیا جائے تو پورے کا پورا آواز ٹوٹا ہوا ہے. کسی کے اندر اللہ جلال کا خوف نہیں ہے، کسی کو اللہ جلال کی پرواہ نہیں ہے. سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ جلال کی اتاری ہوئی شریعت کو ماننے سے عملی طور پر انکار کیا. اگر معاشرے کے اندر حدود اللہ نافذ ہو جائے، شریعت حقیقت نافذ ہو جائے، تو پھر اللہ جلال ہمیں بھی وہ فوائد اور وہ ثمرات عطا کر سکتا ہے جو قرآن کریم کے اندر اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا. جو اللہ رب العزت جلال نے اپنے نبی کی زبانی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، آج اللہ رب العزت جلال ہمیں وہ عطا کر سکتا ہے. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری اللہ رب العزت جلال پر کم یقینی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جرم کرے تو اس پر حد لاگو ہونی چاہیے، میں جرم کروں تو میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آنا چاہیے. یہ تو حدود اللہ ہے. کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو حلال و حرام کا، جہاں 2-4 ٹکے بچ رہے ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے شہر میں علماء کے پاس چکر لگائیں اور جہاں سے جواز کا فتویٰ مل جائے اس کو تسلیم کر لیں، باقی سارے جاہل. وہ عالم دین جو میرے حق میں فتویٰ دے دے، جو میری منشا کے مطابق فتویٰ دے دے، جس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، وہ سب سے بڑا عالم ہے. جو مجھے حق بات بتائے، جو مجھے کتاب اللہ کے مطابق سمجھائے، جو مجھے صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ چھوٹے سے معاملات ہیں. یہ قوم جو اپنے 2-4 ٹکوں کی خاطر یہ رویہ اپناتی ہے شریعت کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ، وہ کیسے اپنے اوپر حدود اللہ کے نفاذ کو قبول کریں گے؟ ہم اپنے گھر کے اندر، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی اولادوں کے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ماحول اور معاشرے کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نفاذ. اگر یہ یہاں جتنے بیٹھے، میں اور آپ، اگر یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ اللہ رب جلال کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے آج سے ہم نے اپنے اوپر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو نافذ کرنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا، آنکھیں کسی ایسی جانب نہ اٹھے اور میرے قدم کسی ایسی جانب نہ اٹھے جس کے اللہ رب جلال نے اجازت نہیں دی. تو یقین کیجئے آپ کا علاقہ، آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان سارا کا سارا صالح بن جائے. آپ اللہ رب جلال کے برگزیدہ بن جائے، آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے، آپ پر اللہ رب جلال کی رحمتوں کا نزول ہوگا. لیکن شریعت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول، یہ تو ہم نے صرف دکھاوے کے لیے رکھے ہوئے تاکہ کل مرے تو کوئی ہمارا جنازہ پڑھا سکے، شناختی کارڈ کے خانے میں ہمیں مسلمان لکھا جائے اور ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. جیسے ہی ہمیں خلوت نصیب ہوتی ہے، جیسے ہی ہمیں تنہائی ملتی ہے، ہمارا رب بھی بدل جاتا ہے، ہمارا ایمان بھی بدل جاتا ہے اور ہمارا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. کیا کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ میری جو کیفیت مسجد کے اندر ہے وہی کیفیت میری تنہائی میں اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے؟ شاید کوئی ایک بھی نہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، حکمرانوں سے کہ وہ ہمارے اوپر شریعت نافذ کرے، حدود اللہ کا نفاذ کرے. وہ بھی ہمارے ہی منتخب کرتا ہے، انہیں بھی ہم نے منتخب کیا ہے اور وہ بھی ہمارے گناہوں کے نتیجے کے طور پر ہم پر مسلط ہے. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کون حق پر، کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کون کتاب اللہ پر ہے، کون اللہ رب العزت جلال کے دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. ہر شخص نے ایک بت بنایا ہوا ہے، وہ سیاسی طور پر ہو، مذہبی طور پر ہو، اسی کی اقتدا کے لیے اور اس کو سب سے بہترین ثابت کرنے کے لیے ہم سارا زور لگا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کسی شخص نے کسی کے ساتھ تعلق اس لیے توڑ دیا ہو، کسی جماعت سے، کسی قائد سے تعلق اس لیے توڑ دیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرنے والا، اللہ اور اس کے دین کی مخالفت کرنے والا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم تو اس کو دیندار ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی بھی برباد کر لیتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں.
اس لیے میرے بھائیوں، اگر ماحول اور معاشرے کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العزت والجلال کی رحمتوں سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العزت والجلال کے رزق سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اگر پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو حدود اللہ کے نفاذ کے مطالبے کرنے سے پہلے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کر کے دیکھیں، تجربہ تو کر کے دیکھیں، عہد تو کریں اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر میری ذات پر اسلام نافذ ہوگا اور میرے گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس پر اللہ رب العزت والجلال ناراض ہو۔ پھر دیکھیے معاشرہ صالح بنتا ہے کہ نہیں، معاشرہ سدھرتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھیے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزتیں بحال ہوتی ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں کہ نہیں، پھر دیکھیے ایک دوسرے کا مال محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں۔ لیکن اس کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے اندر کا جو طاغوت ہے اس کو فنا کرنا پڑتا ہے، اسے مارنا پڑتا ہے، اسے ختم کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر، اپنے خاندان اور اپنے اعزاء و اقارب کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خلاصہ کلام کے طور پر ماحول اور معاشرے کے اوپر شریف حقوق کے نفاذ کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے عوض اس دنیا میں اہل اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہے، انہیں حکومت اور طاقت عطا فرماتا ہے، ان کے خوف کو ختم کر کے انہیں امن کی نعمت سے نوازتا ہے، ان پر زمین اور آسمان سے رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔ ماحول اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے کمزور ایمان والے، قلب مریض والے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال ان حدود کی وجہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ رب العزت والجلال کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور مظلوم کی داد رسی، ظالم کے گناہوں کا کفارہ، یہ اہم اور بنیادی فوائد اور ثمرات ہیں حدود اللہ کے نفاذ۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما
ربيانا صغيرا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا ترسل علينا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج هم المحرومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك. نحن بك واليك تبارك